शेख शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, हम्द व सना उस वहदहू ला शरीक के लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम सब को पैदा किया और जिसने बेशुमार अनगिनत नेमतें हमें और आपको दे रखी हैं और देता रहता है। दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा प्यारे नबी, नबी रहमत, रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दीनी मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज के दर्स का मौजू, टॉपिक ये रखा गया है इस्तक़बाले रमज़ान। इस्तक़बाले रमज़ान मतलब रमज़ान के महीने का हम वेलकम कैसे करें, उसे खुश आमदीद कैसे कहें, उससे हमारी मुलाकात हो तो हमारी ज़हनी कैफियत क्या होनी चाहिए, ये टॉपिक है। इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह दो हिस्सों में हम बात करेंगे। एक दर्स की शक्ल में कुछ बातें मैं आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा, और जब दर्स मुकम्मल होगा तो उसके बाद हम आपस में कुछ बातें शेयर करेंगे रमज़ान से रिलेटेड, रमज़ान से मुताल्लिक़। अगर किसी का सवाल है तो वो सवाल कर सकता है, कुछ और बातें उसमें ऐड करना है, जो बातें बताई जाए या उस पर कुछ पूछना है तो वो भी हम इंशाअल्लाह करेंगे। दीनी भाइयों, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने वाला होता है तो उस मेहमान की अहमियत के पेश नज़र वो मेहमान जितना इम्पोर्टेंट, जितना अहम होता है, उसी हिसाब से हम तैयारी करते हैं। देखिए, मेहमान का आना सबको अच्छा लगता है और अच्छा लगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़ा, कि तुम में से जिसका अल्लाह पर ईमान है और आखिरत के दिन पर ईमान है, वो मेहमान नवाजी करे, मेहमान का हक अदा करे, तकरीम करे। तो मेहमान देखकर या मेहमान के आने पर ईमान वालों को खुशी होती है, मोमिनों को खुशी होती है और वो उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। तो जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है और वो जितना इम्पोर्टेंट, जितना अहम होता है, हम उसी हिसाब से तैयारी करते हैं और उसका वेलकम करते हैं, उसे किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देते। उस मेहमान की पसंद का भी हम ख्याल रखते हैं कि जो मेहमान आ रहा है उसकी पसंद क्या, हम उसका भी ख्याल रखते हैं। ऐसे ही उस मेहमान को, उस मेहमान के रहते हुए हम अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, हम बहुत सब्र से काम लेते हैं, हम कुर्बानियाँ देते हैं ताकि मेहमान को कोई तकलीफ ना हो। दीनी भाइयों, दुनिया में जो हमारे आपके घर मेहमान आते हैं, इनसे हमारे ताल्लुकात जो भी हों, लेकिन रमज़ान का महीना इस माने में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। हो सकता है कि एक मेहमान जिसे हम बहुत दिल से ना चाहते हों, फिर भी वो हमारे घर आ धमके और हमें उसे यानी मुरव्वत में, लिहाज में हम उसकी खातिर तवाज़ो भी करें, लेकिन हम उसे बहुत दिल से पसंद ना करते हो। जबकि रमज़ान का महीना ये कोई शैतान किस्म का ही इंसान होगा जो इसको पसंद ना करता हो, वरना रमज़ान ये मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को महबूब होता है, सारे मुसलमानों को इसका इंतज़ाम होता है। बल्कि बताऊँ आपको कि सलफ़ सालिहीन यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन
اور ائمہ اور محدثین یہ رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرے. 6 مہینہ پہلے سے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما. تو دینی بھائیو، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہم دعا کرتے کہ اے اللہ رب العالمین، ابھی 2-4 دن جو بھی بچے ہیں، 2 دن 3 دن، اے الہ العالمین یہ ہمارے صحت و تندرستی کے ساتھ یہ دن گزریں اور ہمیں صحت و تندرستی کی حالت میں ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو اور اس میں ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کام کر سکے. تو دینی بھائیوں، یہ مختصر سی تمہید یہ تھی کہ جیسے ہم مہمان کا ویلکم کرتے ہیں ایسے ہی ہم رمضان کا ویلکم کریں، خوش آمدید کریں. خوش آمدید کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ اس کا سواگت کریں اور خوشی محسوس ہو. خوشی محسوس ہو. اصل میں یہ بات بہت زیادہ تفصیل سے سمجھانے کی نہیں ہے، لیکن سمجھانا اس لیے پڑتا ہے کہ جس دل میں شیطان نے جگہ بنا لی یا جس دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، وہ دل خوشی نہیں محسوس کرتا. اسے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک بندش والا مہینہ آ رہا ہے، ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم باندھ دیے جائیں گے، جس میں ہم جکڑ دیے جائیں گے، جس میں ہم پر بہت ساری پابندیاں عائد ہو جائیں گی. یہ اس وقت کھاؤ، اس وقت پیو، ابھی کھا نہیں سکتے، ابھی پی نہیں سکتے، ہاں پھر نماز تراویح کی نماز پڑھو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو، اور پھر صبح صبح اٹھو. تو اس دل پہ جس پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اسے یہ بہت فضول لگتا ہے، بہت فضول، بہت بھاری لگتا ہے. ایسے گانے نہ سنو اور کیا کہتے ہیں بیٹھ کر کے ایسی سے وقت ضائع نہ کرو. حالانکہ یہ ساری چیزیں عام دنوں میں بھی گناہ کا کام ہے، لیکن رمضان میں چونکہ بہت سارے مسلمان اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے جوڑ لیتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، تو وہ لوگ جو بہت شیطان قسم کے ہوتے ہیں ان پر یہ مہینہ بہت ہی گہرا گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے، جبکہ ایمان والوں کو اس کا انتظار رہتا ہے. تو دینی بھائیو، یہ مہینہ جو ہمارے پاس بہت جلد ہی انشاءاللہ آنے والا ہے، اور 2-3 دن کے بعد میں سمجھتا ہوں، یعنی اگر چاند 29 کا ہوا تو منگل ہی کے دن ہمیں تراویح کی نماز ادا کرنی ہوگی. یعنی آج سنڈے ہے، کل منڈے، پرسوں ٹیوزڈے کی شام ہی اگر چاند ہو گیا تو منگل کے رات ہی میں ہمیں تراویح کی نماز ادا کرنی ہے. اور اگر چاند نہیں ہوا تو بدھ کے دن، یعنی صرف 2 یا 3 دن ہمارے پاس میں ہے، اس کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں مہینہ نصیب فرمائے. دینی بھائیو، استقبال رمضان، یعنی رمضان کا استقبال کیسے کریں، تو اس حوالے سے سب سے اہم بات ہم یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جیسے کسی سفر پر جانے کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے، منصوبہ بنانا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے. ایسے ہی رمضان میں ہم جو کچھ کرنے والے ہیں اس کی پلاننگ کر لیں، چاہے ذہن میں پلاننگ کر لیں، چاہے کاغذ پر لکھ کے پلاننگ کر لیں. میں نے ایک پلان تیار کیا ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ کس طرح سے ہمارا رمضان گزرے عام لوگوں کا، تو وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں اگر آپ لوگ کچھ اور بڑھانا چاہیں تو بعد میں اس پہ ہم بات کر لیں گے، یا کسی چیز سے متعلق کچھ سوال کرنا رہے تو ہم اس پہ سوال کر لیں گے. دینی بھائیو، ایک بہت مشہور حدیث ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں جو کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے یا فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا جو اس کو میں بخش دوں، یعنی کوئی معافی مانگنے والا ہے جسے میں معاف کر دوں. ایسے ہی کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا جس کو میں عطا کروں. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مانگے اور میں اس کو عطا کروں. تو دینی بھائی، ہمیں اسی وقت سے اپنے دن کی شروعات کرنی چاہیے، اسی وقت سے، جو کہ سحری کا وقت ہے. سحری کا وقت ہے. بہت سارے بھائی ہمارے سحری کے وقت میں یعنی صبح صبح نہیں اٹھتے ہیں، اور بالکل اخیر میں اٹھ کر کے ایک کھجور اور پانی پی کر کے وہ سحری کر لیتے ہیں. تو وہ ایک طرح کی محرومی میں رہتے ہیں. محرومی کیا ہے؟ محروم کس چیز سے؟ وہ کہ رمضان کا پورا مہینہ ہی ہے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے. تو ہم جیسے اور دنوں میں ہم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، ایسے ہی رمضان کے مہینے میں ہم سحری کے وقت سے ہی پلاننگ کریں کہ سحری کے لیے ہم اگر 20 منٹ 15 منٹ ہمیں لگتا ہے
تو ہم آدھے گھنٹے پہلے اٹھیں گے یا 20-25 منٹ پہلے اور جلدی اٹھیں گے، تاکہ اٹھ کر کے ہم فریش ہونے کے بعد بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، یہیں سے شروعات کریں اپنے دن کی۔ یہ میں پلان بتا رہا ہوں عام آدمی کو۔ ہمارے گھر کی عورتیں اٹھتی ہیں، ہمارے گھر کی بچیاں اٹھتی ہیں، بہویں اٹھتی ہیں، اور گھر میں ہمارے یعنی محترمہ اٹھتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کریں، یا ان سے کہہ دیں کہ اپنا اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد مجھے بھی جگا دینا، اور یہیں سے آغاز کریں۔ صبح اٹھے، ہم بیدار ہوئے، اپنے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید لے کر کے بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ وہ وقت ہے جو اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، تو بہت سارے ہمیں بھلائیاں وہاں پر نصیب ہوگی۔ قرآن کی تلاوت میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کرنے کو تو دوسری عبادت بھی کی جا سکتی ہے، ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے، توبہ استغفار کیا جا سکتا ہے، اللہ سے دعائیں کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر قرآن کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان میں نفلی عبادتوں میں، رمضان کے مہینے میں نفلی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ یہ قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا رشتہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو دینی بھائیوں، کرنے کو ہم دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا ایک مشورہ ہے کہ قرآن کی تلاوت اس لیے کہ اس میں آدمی کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک یہ وہ ہوتا ہے میں اتنا پڑھ لوں اتنا پڑھ لوں، لالچ بڑھتے جاتی ہے، آدمی پڑھتے رہتا ہے، اور ایک وقت بھی بن جاتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعا کرے گا، ہو سکتا ہے 5-10 منٹ بعد اکتاہٹ ہو جائے، یا آدمی کہہ دے کہ چلو میں نے دعا مانگ لی، کوئی اور کام کرے گا تو تھوڑی دیر بعد ہو سکتا ہے وہ اسٹاپ ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت کرتا رہے، حتیٰ کہ اس کے پاس 15 منٹ بچا ہے یا 20 منٹ بچا ہے تو اب وہ سحری کر لے۔ سحری اخیر وقت میں کرنی چاہیے، یہ دوسری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سحری اذان سے تھوڑی دیر پہلے کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے کھا پی کر کے بیٹھ گئے، اب اذان سے پہلے خالی ایک گھونٹ پانی پی لیا، نہیں، افضل و بہتر یہ ہے کہ سحری اخیر وقت میں کی جائے، یعنی آدمی سحری کر کے فارغ ہوا، اس کے بعد 2-4 سیکنڈ کے بعد 2-5 منٹ کے بعد پھر اذان کا وقت ہو گیا اور اذان ہو گئی۔ اس میں اس کا 2 فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جسمانی طور پر آدمی نے جو کھایا ہے، جو پیا ہے، وہ ایک دم اخیر وقت میں، تو دن میں اس سے اس کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے دینی بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت اس وقت تک بھلائی میں ہوگی جب تک کہ سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی کرے گی، تو اس میں خیر ہے، اس میں بھلائیاں ہیں، بہت ساری بھلائیں اس میں شامل ہیں۔ سحری میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کے بعد نہیں، وقت ہو گیا آپ کھانا پینا بند کر دیں، لیکن آخر مومنٹ میں، آخر وقت میں سحری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کب کرتے تھے کہ سحری کر کے فارغ ہونے کے بعد اور نماز کھڑی ہونے تک 50 آیتیں تلاوت کرنے کا وقت رہتا تھا، یعنی ایک دم آخر وقت میں۔ تو دینی بھائی، ہم نے قرآن کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیا۔ دوسرا کام کیا کہ ہم نے اخیر وقت میں ہم نے اچھا سحری کے تعلق سے بتاؤں میں کہ سحری کرنا یہ باعث برکت ہے، برکت کا کام ہے۔ کچھ لوگ اس میں فخر کرتے ہیں کہ آج تو میں بغیر سحری کے روزہ رہ گیا اور میں بغیر سحری کے رہ سکتا ہوں۔ یہاں آپ کی طاقت اور آپ کی قوت برداشت کو نہیں چیلنج کیا گیا ہے کہ آپ بغیر سحری کے رہ سکتے کہ نہیں رہ سکتے، یہ سب مت دکھائیں، یہ نہ دکھائیں نہ بتائیں، بلکہ جس دن سحری نہ کر پائے تو کسی کو بتائے بھی نہیں، کیونکہ ایک محرومی کی بات ہے، اس دن آپ سحری کی فضیلت سے محروم ہو گئے، سحری کے ثواب سے محروم ہو گئے، تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ لوگوں کو بتاتے پھرے کہ آج تو میں بغیر سحری کر گیا، ان کی ہمدردی لے، ان کی ہمدردی حاصل کرے کہ میں تو بغیر سحری کو روزہ ہوں، میں تو کچھ فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی کو بتا کر کچھ فائدہ نہیں۔ اگر سحری نہ کر پائے تو اس پہ افسوس کریں کہ آج میں سحری نہیں کر پایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن للسحور برکہ، کہ سحری کرو، سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنے والوں کے لیے برکت ہے، سحری میں برکت ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کن کے لیے؟ جو لوگ سحری کرتے ہیں، جو لوگ سحری کرتے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، تو اس طرح کی دعائیں کی جاتی ہیں، فرشتے کرتے ہیں۔ تو ہمیں سحری کرنا چاہیے، اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ دینی بھائیو، یہ دوسرا کام۔ سحری کے تعلق سے ایک آخری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی بالکل اخیر میں آنکھ کھلی، لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، اب وہ لے کر کے بیٹھا ہے، سحری کرنے کی اذان ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آپ اپنے اپنے پیالے کو یعنی جس میں آپ کھا رہے ہیں، جس میں آپ سحری کر رہے ہیں، اسے صاف کر لیں، یعنی اسے مکمل کر لیں. یعنی گرچہ اذان ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن اس کو آپ سمیٹ لیں. نیا نہیں منگانا ہے، نیا نہیں منگانا کہ پھر سے پلیٹ دے دے گا ایک پلیٹ اور بھر کر کے لیا. لیکن جو ہے جس کو آپ کھا رہے تھے جو بالکل دو چار لقمے اور بچے اس کو جلدی جلدی ختم کر لیں، مکمل کر لیں. اور اس کو یعنی یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کی وجہ سے ہمارا روزہ نہیں مانا جائے گا. ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے. ایسے آدمی کو عادت نہیں ڈالنی ہے، عادت نہیں ڈالنا ہے. یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی اجازت دے رکھی ہے کہ کبھی ایک آدھ منٹ آدمی لیٹ ہو جائے تو دنیا والے بھی اتنی گنجائش رکھتے ہیں، دنیا کے لوگ بھی اتنی گنجائش رکھتے ہیں، اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ اس کو چلنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، رحمان ہے. اگر اس نے اجازت دی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث میں فرمایا کہ اس کو آپ صاف کر لیں، تو وہاں پہ دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، بلکہ اس کو آدمی کو کھا لینا چاہیے، جتنا بچا ہے اتنا صاف کر لینا چاہیے. تو دینی بھائیو، یہ ایک بات اور میں نے بطور فائدہ آپ لوگوں کو بتا دیا. اب دن کا ہمارے روزے کا آغاز ہو رہا ہے، روزے کی ابتدا ہو رہی ہے. روزے کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی، بتائی جا سکتی، لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. روزہ دیکھیے یہ فرض ہے. اگر 29 دن کا چاند ہوتا تو 29 روزے فرض ہے. اگر 30 کی گنتی پوری کرنی ہو تو 30 دن کا روزہ رکھنا فرض ہے. اور اس روزے کو اس نیت سے رکھا جائے کہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کے دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو. آدمی اپنی پیاس برداشت کرتا ہے، اپنی بھوک برداشت کرتا ہے، اور ایک دن دو دن نہیں، پورے 29 یا 30 دن برداشت کرتا ہے. کس لیے؟ وہی دکھاتا ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے کھاتا ہوں، اللہ کے حکم سے پیتا ہوں، اللہ کے حکم سے بھوک برداشت کر سکتا ہوں. تو اس کو ایک ہیبٹ پڑتی ہے، ایک عادت پڑتی ہے کہ اللہ کے حکم کے حساب سے آدمی کیسے اپنی زندگی گزارے. تو دینی بھائیو، یہ تربیت والی ایک عبادت ہے، اور اسی نیت سے اس عبادت کو انجام دینا چاہیے کہ ہماری تربیت بھی ہو جائے، ہماری ٹریننگ ہو جائے کہ ہم اللہ کے حکموں کو کیسے مانیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. بہت محبت سے، بڑی پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ مقصد ہے. اگر مقصد آدمی حاصل نہیں کر پاتا ہے تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہے. یہ کام جس مقصد سے آدمی کر رہا ہے وہ مقصد ہی اس کو پورا نہ ہو. آپ دیکھو، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، بے انتہا مہربان ہے، پھر بھی وہ آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے، آپ کو پیاسا رکھ رہا ہے. کیوں بھوکا پیاسا رکھ رہا ہے؟ اس سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم جب بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو شیطان ہماری رگوں میں جو دوڑتا ہے وہ کمزور پڑتا ہے، اور ہمیں بھوک اور پیاس کی حالت میں شیطان کو ہرانا آسان ہو جاتا ہے. ہم اپنے نفس میں قابو رکھتے ہیں، اور یہ قابو رکھنے کی ہماری پریکٹس ہوتی ہے تو ہم دوسرے ہر طرح کے گناہ سے بچ جاتے ہیں. ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی ہماری پریکٹس ہوتی ہے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا. تو یہ ٹریننگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے ہیں. دینی بھائی، روزہ کیا ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. صبح صادق سے لے کر کے اور سورج کے ڈوب جانے تک، سورج کے غروب ہونے تک آدمی بھوک پیاس برداشت کرے، نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور ایسی بیوی سے اپنے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے. تو ان چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. تو پرہیزگاری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. دیری بھائی، تیسری عبادت، پہلی عبادت کیا ہوئی کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی. دوسری عبادت یا دوسرا ثواب کا کام کیا؟ ہم نے سحری کی. اس کے ساتھ تیسری چیز کیا شروع ہو گئی؟ ہمارا روزہ شروع ہو گیا. روزہ ہمارا شروع ہو گیا، آغاز ہو چکا ہے روزے کا. اب ہم چوتھی عبادت جو انجام دیتے ہیں فجر کی نماز کی ادائیگی. ہم 2 رکعت سنت، افضل و بہتر تو یہ ہے کہ ہم گھر میں پڑھیں اور اس کے بعد مسجد میں جائیں. ابھی چونکہ حالات بہت بدل گئے ہیں، اور ممبئی میں، مہاراشٹر میں تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس لیے مسجدوں میں پابندی عائد کر دی گئی ہے. لیکن اگر کہیں پابندی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں شاید حیدرآباد میں بھی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، یا یو پی میں دوسری جگہ بھی مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، تو مسجد میں جا کر کے آدمی وہاں فرض نماز ادا کرے. تحیۃ المسجد وہاں پڑھ لے. مسجد میں گیا تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر جماعت کا انتظار کرے اور وہ پھر فرض نماز کی ادائیگی کرے. دینی بھائیو، یہاں ایک بات اور بتاؤں گا کہ اذان اور اقامت کے درمیان سب سے محبوب عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا، اللہ سے مانگنا. اور یہ
قبولیت دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک بہت خاص وقت ہے، بہت خاص وقت، جیسے میدان عرفات میں دعا کرتے ہیں حاجی تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایسے ایک وقت کیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، یہ ہم ابھی سے اگر نیت بنا لیں کہ اس کے درمیان ہمیں کثرت سے دعا کرنی ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، تو یقین کے ساتھ ہم دعا کریں جو بھی وقت ملے۔ کچھ لوگ اس میں بھی تھوڑی سی نیند پوری کرنے لگتے ہیں، نیند پوری کرنے لگتے ہیں، نیند کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی ٹائم بنائیں، ہم اس کے لیے بھی ایک وقت بنائیں کہ ہمیں رمضان میں کب سونا ہے، کتنا سونا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری پلاننگ میں صرف سونا ہی پورا لکھا رہے کہ کیسے کیسے ہم سونا ہے، صبح یعنی سحری کی اور پھر سو گئے پھر ظہر کی نماز کے لیے اٹھے یا نہیں بھی اٹھے، سیدھا اٹھے کب افطار کے وقت، اور افطار کیا اور اس کے بعد پھر اپنا گھومنا ٹہلنا، رات بھر مٹر گشتی کرنا، کھیلنا کودنا، ٹائم پاس کرنا، اور پھر دوسرے دن ایسے، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ آدمی اپنے آپ کو صرف ایسی ہے کہ جیسے اس نے لے جا کر کے اپنی گاڑی گیریج میں رکھ دیا، اور جس گیریج میں ڈالا اس گیریج والے نے کچھ نہیں کیا، واپس آپ آئے تو واپس گاڑی کو آپ کو لوٹا دیا، خالی بس تھوڑا بہت صاف ستھرا کر دیا، بولے لے جاؤ پھر، اس کے انجن میں کیا خرابی تھی، اس کے آئل چینج کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، بریک کیسا تھا، اور دوسری کیا چیزیں کرنی تو کچھ نہیں کیا، اس نے ایسے لوٹا دیا۔ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں بس ایسے اپنے کو بھوکا پیاسا پھینک دیتے ہیں کہ بھوکے پیاسے پڑے رہو اور ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے، ہم سدھر رہے ہیں۔ تو دین بھائیو ایسا بھی کرنا بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو بھی دور رکھے، دوسروں کو بھی سمجھائے، دوسروں کو بھی بتائے۔ تو ایک چوتھی عبادت جو ہوئی وہ یہ کہ آدمی فرض نماز کی ادائیگی کرے، اور فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار ہے، آدمی ذکر و اذکار کر لے، اگر اس کے موبائل میں ہے تو موبائل میں کرے، نہیں ہے تو کسی سے مانگ لے، صبح و شام کی دعائیں اس میں بڑی مفید، بڑی پیاری پیاری دعائیں ہوتی ہیں، آدمی اس کا اہتمام کرے۔ اب دینی بھائیو، اگر آدمی ان چیزوں کا اہتمام کرتا تو انشاءاللہ بہت سارا اجر و ثواب و خیر کے کام اس نے صبح سمیٹ لیے ہیں، اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرے۔ اس کے بعد دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، ظہر عصر مغرب عشاء پانچوں وقت کی نماز ہم پابندی سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے فرض کی ادائیگی کریں، بندے فرض کی ادائیگی کریں، یعنی ہم جتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ ہم اور آپ فرض کی ادائیگی کریں، فرض میں کوتاہی نہ ہو، فرض نماز میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ ہو، ہم اس کا اہتمام کریں اور اس کا پورا خیال رکھیں۔ ایک بات اور دینی بھائیوں کی، جہاں پر لاک ڈاؤن ہے وہاں مسجد میں لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو گھر میں جتنے افراد ہیں، 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 6 لوگ، جتنے لوگ بھی ہیں، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جماعت بنا کر کے نماز کی ادائیگی کرے، انشاءاللہ انہیں پورا اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ مسجد جانے کی ان کی نیت تھی، وہ جاتے بھی تھے، لیکن مجبوراً اس سے روکا گیا ہے اور وہ نہیں جا سکتے، لیکن اجر و ثواب میں اللہ نے چاہا تو کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ لاک ڈاؤن کھل جانے کے بعد اجازت مل جائے تو لوگوں کو پھر مسجد میں ہی جا کر کے عبادتیں انجام دینی ہے۔ ایک بات اور یہاں کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا، یعنی جو فرض نمازوں سے پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، ان کا بھی پورا آدمی اہتمام کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی ہے کہ جو آدمی یہ سنن رواتب جو ہیں، یعنی جو 12 رکعت 10 رکعت جو سنتیں ہیں، فرض نماز سے پہلے کی، فرض نماز کے بعد کی، ان کا جو پابند ہو تو ایسے آدمی کو جنت میں ایک محل، جنت میں یعنی جنتی ہونے کی بشارت ملی، وہ بھی ساتھ ہی ساتھ ایک محل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، تو اسے حاصل کرنے، اسے پا لینے کے آدمی کی نیت ہونی چاہیے، تو سنتوں کا بھی آدمی اہتمام کرے۔ دینی بھائیو، ایسے ہی روزے کی حالت میں آدمی کو ایک خاص چیز جس پر دھیان دینا ہے وہ یہ کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی غیبت نہ کرے، آدمی کسی کی چغل خوری نہ کرے اور لڑائی جھگڑے سے باز رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ رکھ کر بھی من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس آدمی کی جو بھوکا پیاسا رہے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل نہ کرنا چھوڑے، یعنی ایک آدمی بھوکا پیاسا بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ پر عمل بھی کرتا ہے جو ہے، تو اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم روزہ رکھو، کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم بھوکے پیاسے اس لیے رہو تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو سکے، تم جھوٹ سے باز آ سکو، تم سدھر سکو، اپنی اصلاح کر سکو، تو دیدی بھائی اس کا اہتمام رکھنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں کوئی آپ سے لڑنا جھگڑنا چاہتا ہے، ہاں، تو آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھے، بجائے اس کی خود لڑائی جھگڑا کرے۔ بہت سے لوگوں کو روزے کی حالت میں بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ میں روزے سے ہوں اس لیے غصے میں ہوں۔ ارے بھائی، آپ روزے سے ہو تو کوئی احسان کر رہے ہو؟
اگر آپ روزے سے ہیں تو کسی پر کوئی احسان کرے، آپ اپنا ہی ایک فائدے کے کام کر رہے ہیں تو اس کو اچھے ڈھنگ سے کریں، اور اس کا اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنا فائدہ کریں، اس پہ دوسروں پہ غصہ اتارنا. اچھا مارکیٹ جاتے ہیں، کچھ افطار وغیرہ لانے، وہاں لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، کہیں اور کسی سے چھوٹی سی بات ہو اس پہ لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں، اور پھر عذر کیا پیش کرتے ہیں، میں روزے سے ہوں. روزے کی حالت میں تو اگر آپ سے کوئی لڑنا چاہے تو آپ کو اس سے بھی لڑائی نہیں کرنی. سامنے والے کی غلطی، وہ آپ سے لڑنا چاہتا ہے، آپ سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، پھر بھی آپ کو بچنا ہے، نہیں لڑنا ہے آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو آدمی روزے سے ہو اور اس سے کوئی جھگڑا کرنا چاہے، کوئی اس سے لڑائی کرنا چاہے، تو آدمی اس سے کیا کہتے، دیکھو بھائی میں روزے سے ہوں، یہ بتا کر کے اس کو وہاں سے چلے جائے. مطلب میں نہیں لڑ سکتا ہوں، کسی دوسرے حالت میں رہتا تو بات الگ تھی، لیکن روزے کی حالت میں تو خاص طور پہ دھیان دینا ہے کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کبھی کبھی غالب آ جاتا ہے اور اس پر آدمی کو اکساتا ہے، کیونکہ اس کو تو اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ وہ آپ کے ثواب کے اجر و ثواب کے کام کو برباد کرے، اس لیے سے کوشش کرتا ہے. یہاں ایک چیز کی اور نصیحت ہے، وہ یہ کہ اپنے گھر کی عورتوں پہ رحم کریں. اتنے سارے پکوان اور اتنے ساری کھانے پینے کی چیزوں میں انہیں نہ الجھا دیں کہ ان کو عبادت کا موقع نہ ملے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ وہ اچھے سے وقت پر نماز پڑھ سکے، نہ تراویح پڑھ سکے. ایسا نہ ہو. کھائیں پیئیں، کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کا زیادہ سے زیادہ وقت بس کھانے پکانے میں اور برتن گھسنے میں اور دیگر گھر کے کام کاج میں ہی گزر جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی عبادت کے لیے انہیں وقت دینا چاہیے. یہاں کچھ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو لے کے رمضان کے مہینے میں بھی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نمک کم ہو گیا، مرچی زیادہ ہوگی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. حالانکہ دوسرے دنوں میں دوسری جگہوں پہ کھاتے پیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ان کا برتاؤ بھی اچھا رہتا ہے. اپنے گھر میں آ کر کے اپنے گھر والوں سے ایسی بات پر لڑنا جو بہت بہت ضروری ہو، کسی خاص چیز پہ ٹوکنا، کسی خاص چیز پہ توجہ دینا، وہ الگ مسئلہ رہتا ہے، وہ الگ مسئلہ رہتا ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن جو قابل برداشت چیزیں ہوں، جس پہ برداشت کیا جا سکتا ہے، جو برداشت ہو سکتی ہے، اس کو بھی ایشو بنا کر کے اور پھر انہیں طعن و تشنیع کرنا، انہیں الٹا سیدھا کہنا، یہ دینی بھائیو یہ اخلاق کے خلاف ہے. آدمی اس کا بھی خیال رکھے کہ صبر کا مہینہ ہے. رمضان کو صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، رمضان کو رحمت کا مہینہ کہا جاتا ہے، برکت کا مہینہ کہا جاتا ہے. ایسے اس کا کیا نام ہے، صبر کا مہینہ، جس میں آدمی اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیں. ایک بات اور اس حوالے سے کہ افطار کرنے میں جلدی کریں. افطار کرنے میں جلدی کا مطلب یہ کہ وقت ہو جائے، وقت ہو گیا تو افطار کریں. وقت سے پہلے کوئی نہیں کہتا ہے، وقت سے پہلے افطار کرو گے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ مانا بھی نہیں جائے گا، ثواب بھی برباد ہو جائے گا. لیکن وقت ہو گیا ہے، جو یعنی ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، سورج چاند کا جو علم رکھتے ہیں کہ کتنے بجے ڈوبتا ہے، کتنے بجے نکلتا ہے، سال بھر وہ بتاتے ہیں. سال بھر سن سیٹ کتنے بجے ہوتا ہے وہ پورا بتاتے ہیں، اور اس پر سب کا وشواس بھی ہوتا ہے، سب کا یقین بھی ہوتا ہے. اسی حساب سے ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں پورے سال اسی حساب سے ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اسی حساب سے ہماری مسجدوں میں نماز ہوتی ہے. چاہے فجر کی نماز ہو، چاہے فجر کے لیے اذان ہو، چاہے اس کے لیے اذان ہو، ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں جو ہمیں ماہر فلکیات بتاتے ہیں کہ اتنے بجے سورج نکلتا ہے، اتنے بجے صبح صادق ہوتی. پھر رمضان میں خاص طور پر الگ سے احتیاط کے نام پہ رکنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. احتیاط کے نام پہ 2 منٹ اور رک جاؤ، احتیاط کے نام پہ 5 منٹ اور رک جاؤ، یا احتیاط کے نام پر کچھ لوگ 15 منٹ تک رک جاتے ہیں. احتیاط کس چیز کی احتیاط؟ جب آپ ایک چیز کو مانتے جو ویلڈ ہے سارے لوگ مانتے ہیں، اور آپ سال بھر خود مانتے ہو، سال بھر آپ نے خود اس کا اہتمام کیا ہے، اس کی پابندی کی ہے. ہاں، اسی حساب سے آپ نے محرم کا روزہ رکھا، اسی حساب سے آپ نے عرفہ کا روزہ رکھا، اسی حساب سے آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہو، سب پورا اہتمام کرتے ہو. پھر رمضان میں خاص طور پر 2 منٹ 1 منٹ رکنے کا کیا ریزن کیا ہے؟ اگر دینی ریزن ہے تو دینی ریزن نہیں. ہاں، ایسے ہی آدمی اپنی ہٹ درمی سے رک رہا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اس کو دین مت بتاؤ، اس کو دین کا نام مت دو. کیوں دین کا نام مت دو؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری افطار کرنے میں جلدی کرو. جلدی مطلب وقت ہو جائے افطار کر لو. اب رکنا یہ صحیح نہیں. افطار کا وقت ہو گیا، 6:56 پہ وقت ہو گیا، 6:56 ہوا، اذان ہو رہی ہے، اذان ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ مؤذن بھی جو اذان دیتا ہے پہلے کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے اذان دیتا ہے، کھجور کھا کر پانی پی کر ہی اذان دیتا ہے وہ جو مؤذن اذان دیتا ہے. آپ 6:55 ہو گیا، اگر وہ وقت ہے اس کا، یا 6:56 پر وقت ہے، اب افطار کر سکتے، وقت ہو گیا افطار کر لیا. اس میں کوئی بھی کسی کو طعن و تشنیع نہ کرے، کوئی برا بھلا نہ کہے. کچھ لوگ اس کو مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے، وہ کہتے ہیں کہ پورے دن بھوکے پیاسے رہ سکے تو پھر 2-4 منٹ رک جانے میں اور کیا حرج ہے. بھائی 2-4 منٹ آپ خود سوچیں نا کہ جو آدمی پورا دن رک سکتا ہے وہ 2-4 منٹ کیوں نہیں رکے گا؟ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا
افطار کرنے میں جلدی کرو. اس حدیث پر وہ عمل کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وقت ہو جائے افطار کر لو, تو اس پر وہ عمل کرتا ہے. آپ اپنی طاقت وہاں بتاتے ہو, آپ یہ بتاتے ہو کہ 2-4-6 منٹ اور رک جاؤ. 2-4-6 منٹ ٹھیک ہے آپ رک جاتے ہیں, میں بولتا ہوں 10-15 منٹ رک جانے میں کیا حرج ہے. کوئی آدمی بولے کہ 10-15 منٹ رک جاتے ہو تو 2-4 گھنٹے رک جانے میں کیا حرج ہے. کیا دین بنا رہے ہو, کھلواڑ بنا رہے ہو اس کو. یہ دین ہے کہ کھلواڑ ہے کہ جو چاہے جس طرح سے چاہے اس میں اپنی اپنی رائے پیش کرے. دینی بھائی جہاں صحیح حدیث مل جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل جائے, پھر وہاں کسی کو عقل لڑانے کی, اپنا دماغ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا معنی مفہوم صاف طور پہ سمجھنے کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب اس کا, لیکن بات سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دینا ہے, پیارے نبی کی باتوں کو ماننا ہے, اور اس میں ہم سب کی کامیابی ہے. بہرکیف تو ہم نے پورے دن کا روزہ رکھ لیا, افطار کر لی. اب اس کے بعد ہمیں ایک بہت خاص عبادت انجام دینی ہے, تراویح کی نماز, یعنی عشاء کی نماز, اور اس کے بعد پھر تراویح کی نماز. عشاء کی نماز بھی ہم پورے جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کریں. اور اس کے بعد تراویح کی نماز سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے رمضان میں قیام کیا, جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی کہ تراویح کی نماز ادا کی, تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبه, لیکن ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے, حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے جس نے یہ کام کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو دینی بھائیو صلاۃ التراویح کی, تراویح کی نماز کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اگر مسجد میں اس کا بندوبست نہیں ہو سکتا ہے تو جہاں بھی موقع ملے 8-10 لوگ یا 5-6 لوگ جو بھی ہے اس کی وہ ادائیگی کریں. اگر کوئی جماعت نہیں بنا سکتا کسی وجہ سے تو تنہا پڑھے, اکیلے پڑھے, کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پڑھتے تھے, تہجد کے وقت میں پڑھتے تھے. تو اکیلے ہی صحیح, لیکن آدمی اس کا اہتمام کرے اور اس عبادت کو انجام دے. تو یہ ہمارے دن بھر کی جسمانی عبادت تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی. اور مالی عبادت کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ذکر کروں گا. کچھ لوگ اسی میں رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں, زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اگر ان کا فائنینشیل ایئر انہوں نے رمضان کو ہی بنایا, زکوٰۃ ادا کرنے میں ہو سکتا ہے کہ اگر سفرا حضرات نہیں پہنچ سکتے ہیں, یعنی جن کو ضرورت رہتی ہے وہ آپ تک نہ پہنچے, تو آپ کی ذمہ داری کہ آپ پتہ لگائیں کہ کون ہے ضرورت مند لوگ ہیں, بہت سارے لوگ رہتے ہیں سماج میں, تو ان تک آپ زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں, اسے ادا کریں. ایسے اس کے علاوہ نفلی صدقات و خیرات کثرت سے کریں اس مہینے میں. ابھی سے ایک بجٹ نکال دیں 8,000 10,000 15,000 اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے کہ مجھے نفلی صدقہ خیرات کرنا ہے. صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ میں مال خرچ کروں گا آپ کا مال کم ہوگا, بلکہ دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ جس رب نے ہمیں اس پوزیشن میں رکھا کہ مال خرچ کر سکتے, وہ رب ہمیں اور عطا کرے گا. اور کثرت سے صدقہ خیرات کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی اور فیاض تھے, بڑے سخی اور فیاض تھے, بڑی کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے. اور رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت تیز آندھی کی طرح سے ہو جاتی ہے, تیز آندھی کی طرح سے. کیا مطلب تیز آندھی کی طرح سے؟ جیسے آندھی چلتی ہے تو ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے, ہر کسی کو لگتی ہے, اور گوشے گوشے تک آندھی پہنچ جاتی ہے. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخاوت کرتے تھے کہ آپ کے مال کے ذریعے سماج کے ہر ضرورت مند کو فائدہ پہنچتا تھا, سب کو فائدہ پہنچتا تھا. اللہ کے نبی سب کو عطا کرتے تھے, جو بھی آگے سب کو دیتے تھے. تو ہمیں بھی ایسی عادت اپنانی چاہیے کہ ہمارے مال سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. دینی بھائی یہ مالی عبادت ہوئی. ایک اور مالی عبادت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم افطار کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا روزہ افطار کرنے والے کو اس کے روزے کی وجہ سے ثواب ملتا ہے. یعنی یہ ثواب کو 2-4-6 گنا بڑھانے کا کام ہے. آپ نے 4 لوگوں کو افطار کرا لیا تو وہ 4 لوگ جو روزہ رکھے تھے ان کو روزے کا ثواب ملا, اور آپ نے افطار کرایا آپ کو بھی اس کا ثواب مل گیا. اب اس کی 2-3 شکلیں بنتی افطار کرانے کی. ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر پہ اپنے دسترخوان پر ہی کسی کو پکڑ لائیں گے, چلو بھائی آج میرے ساتھ افطار کراؤ, امیر ہو غریب ہو کوئی بھی, اس میں کوئی قید نہیں ہے, آپ اس کو افطار کرائیں گے آپ کو ثواب ملے گا. دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہم مسجد میں, چونکہ مسافر وہاں آتے ہیں اور وہاں مسافر بھٹکے ہوئے پہنچتے ہیں اور اس کا اہتمام ہوتا ہے بہت ساری مسجدوں میں, تو وہاں ہم افطار کا سامان پہنچا دیں. وہاں جو بھی آئے گا کھا لے گا اور اس کا افطار میں شریک ہو جائے گا, اس کا آپ کو ثواب مل جائے گا. تیسری شکل یہ ہے دینی بھائیوں کہ جو غریب نادار اور ضرورت مند لوگ ہیں ہمارے پاس ان کی لسٹ ہونی چاہیے, یا ہمیں معلوم ہے اگر ہمارے رشتے دار میں کوئی ہے
خاص طور پر اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی ہے، ہماری جان پہچان میں کوئی ہے، تو ہم پورے رمضان کو ان کو راشن دے دیں یا پورے رمضان کے لیے ان کے افطار کا بندوبست کر دیں، تو اس پر ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا۔ دینی بھائیو، ایسے ہی رمضان میں مالی عبادات میں سے ایک عبادت یہ بھی ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں صدقۃ الفطر ادا کریں، جو بالکل اخیر میں ادا کی جاتی ہے نماز سے پہلے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم تیار رہیں اور ابھی سے دیکھیں کہ ہمیں صدقۃ الفطر کسے دینا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہم کس کو دیں، ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں، منصوبہ نہیں بناتے، تو ہمیں معلوم بھی نہیں رہتا ہے۔ تو ہم پہلے سے دیکھ لیں کہ ہمیں کسے دینا ہے، کون سا ضرورت مند آدمی ہے، تو اسے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ یہ مالی عبادت ہوئی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آ جائیں گی، ڈسکشن میں وہ باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قلبی عبادت یعنی دل سے انجام دی جانے والی عبادت۔ دینی بھائیو، ویسے ہر عبادت کا تعلق دل سے ہے، ہر عبادت کا تعلق دل سے ہے، نیت سے ہے، اور نیت میں چاہے مالی عبادت ہو چاہے جسمانی عبادت ہو، وہ دل سے ہی نیت صحیح رہتی تو ہی اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ دل کی ایک عبادت جو بہت اہم ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دل مسلمانوں کے تئیں، دوسرے اپنے ایمان والے بھائیوں کے تعلق سے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ کسی طرح کا کسی سے کوئی حسد نہ ہو، کسی سے کوئی بغض نہ ہو، کسی سے کوئی نفرت نہ رہے، ایسا دل بنانا چاہیے۔ اور ایسا دل بنانے کے لیے آدمی کو بہت کچھ اپنی اصلاح کے لیے بہت کچھ دیکھنا ہوتا ہے۔ وہ دیکھے کہ اس کے تعلقات کس سے خراب ہیں، کس سے اس کی ناراضگی چل رہی، کس سے اس کی بات چیت نہیں ہے، کس سے اس کے دل میں بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ساری چیزوں سے توبہ کر لے۔ اور خاص طور پہ اگر اپنے رشتہ دار ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لے، اگر اس کی غلطی ہے تو معافی مانگ لے، اگر سامنے والے کی غلطی تو معاف کر دے، لیکن تعلقات اچھے کر لے، دوست احباب میں، آس پڑوس میں اگر کسی سے تعلقات خراب ہیں، تعلقات اچھی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے، مومن مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے وہ اپنے تعلقات خراب رکھے، 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ بندے اپنے معاملے کو صلح کر لیں، اس میں صلح کر لیں اور اپنے دلوں کو صاف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، بخشتا ہے، لیکن ان لوگوں کو پینڈنگ میں رکھ دیتا ہے جو لوگ اپنے تعلقات خراب کیے ہوئے۔ اچھا، تعلقات دینی بھائی عام طور پر دین کی وجہ سے لوگ خراب نہیں کرتے، دنیا کی وجہ سے خراب کرتے ہیں۔ دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی معاملے کے لیے، کچھ لین دین کا معاملہ رہے، کچھ اور بات رہے، کبھی کچھ کہا سنی ہو جائے، تو اس کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں، بات چیت بند کر لیتے ہیں اور مسلمان ہونے کا حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیں۔ تو اگر بخشش چاہیے، معافی چاہیے، تو ہم معاف کرنا بھی سیکھیں، یہ قلبی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دینی بھائیو، رمضان میں سرسری طور پر 3 اہم عبادتوں پر توجہ دلاؤں گا۔ پہلی عبادت جو میں نے شروع میں بھی کہا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت۔ اس کے لیے بھی پلاننگ کریں کہ قرآن کی تلاوت آپ کیسے کریں گے، فجر سے پہلے کتنا پڑھنا، فجر کے بعد کتنا پڑھنا، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد۔ یہ پورا پلان کر لیں کہ رمضان میں آپ اس بار 5 مرتبہ قرآن مجید مکمل کریں گے، یا 6 مرتبہ مکمل کریں گے، یا 7 مرتبہ مکمل کریں گے۔ اگر آپ کی اسپیڈ سلو ہے تو زیادہ وقت لگے گا، تو اس حساب سے زیادہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ اگر آپ اٹک پڑھتے ہیں تو آپ کو اجر و ثواب بھی اتنا ہی ملے گا، اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ہر حرف پر 10 نیکی تو ملے گی ہی تلاوت کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ چونکہ اٹکتے ہیں، پھنستے ہیں، اس مشقت کو برداشت کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اجر و ثواب الگ سے ملے گا۔ تو پلاننگ کر لیں کہ آپ کو 5 قرآن یا 6 قرآن یا 7 قرآن کی طرح قرآن آپ کو مکمل کرنا ہے۔ دینی بھائیو، جب اس طرح سے آپ پلان کریں گے تو انشاءاللہ اسی حساب سے توفیق ملے گی۔ بہت سارے کام سال بھر کرتے رہتے ہیں، ایک شارٹ لسٹ بنا لیں کہ اس میں جو بہت ضروری کام ہے، وہی کام کریں، بقیہ کاموں کو اسٹاپ کر دیں، بند کر دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں سارے اپنے کام بند کر کے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ تو قرآن کے تعلق سے ہم ایک پلاننگ کر لیں۔ دوسری عبادت دینی بھائی جو کثرت سے ہمیں کرنی ہے، اس میں دعا ہے، ذکر و اذکار ہے، اور توبہ اور استغفار ہے۔ دعا، ذکر و اذکار اور توبہ اور استغفار۔ توبہ کی شرطیں میں آپ کو بتاؤں کہ توبہ کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ آدمی جو گناہ کرتا آئے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ نمبر 2 دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور نمبر 3 فوراً اس گناہ سے باز آ جائے، چوتھی شرط بھی بعض علماء نے ذکر کی، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ توبہ کرے۔ اور 5ویں شرط بعض علماء نے یہ بڑھائی ہے کہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے، لوگوں سے اگر اس کا تعلق کچھ لین دین کا معاملہ ہے، تو وہ اپنے معاملے کو سالو کر لے، اپنے معاملے کو حل کر لے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں توبہ کی، اس کو اپنا کر کے آدمی توبہ کرے۔
سچے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں پاک و صاف رہنا چاہیے اور ہمیں توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے. دینی بھائی ایسے ہی تیسری عبادت جو بڑی اہم عبادت ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں اگر مسجد کھلتی ہے، مسجد کی اجازت ملتی ہے تو ہمیں اعتکاف کی بھی نیت کرنی چاہیے. اعتکاف کی نیت بھی ہمیں کرنی چاہیے. پوری زندگی میں ہر سال نہ صحیح لیکن کم سے کم ایک آدھ مرتبہ آدمی کو ضرور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. بڑا ہی پرلطف عبادت کا موسم بنتا ہے اور آدمی اس میں خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے. کثرت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، محبوب گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اعتکاف بھی بڑی پیاری عبادت ہے، اس کے لیے بھی آدمی پلان کرے. اگر وہ کر سکتا ہے تو اسے ضرور کرنا چاہیے. دینی بھائیو یہ کچھ باتیں ہوئی. ایک بات اور یہ کہ رمضان میں کبھی ہم کچھ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو بالکل لا یعنی ہوتی ہے. لا یعنی مطلب اس کا رمضان سے تو دور عام دنوں میں بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیلنے کی عادت ڈال لیتے ہیں، کچھ لوگ موبائل میں گیم کھیلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور کرتے تو کچھ اور کرتے تھے. یہ فضولیات ہے، فضول کام ہے، اس میں اپنا وقت صرف نہ کریں، اپنا وقت برباد نہ کریں. بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں شاپنگ نہ کرنی پڑے، زیادہ مارکیٹ میں نہ جانا پڑے. اس کے لیے بھی ابھی سے شاپنگ کر کے رکھیں. ابھی سے رمضان آنے سے پہلے ہی شاپنگ کر لیں، رمضان آنے سے پہلے ہی کپڑے بنوا لیں. جو بھی کام ہے جس میں بہت زیادہ وقت آپ کا بعد میں صرف ہو سکتا ہے، برباد ہو سکتا ہے، اس وقت کو آپ پہلے ہی غنیمت سمجھتے ہوئے بچا لیں. تو دینی بھائی یہ رمضان کے تعلق سے کچھ نصیحتیں تھیں جو میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اس طرح سے ہم اپنا مائنڈ سیٹ رکھیں گے تو ہم رمضان کا استقبال کر پائیں گے. رمضان آ رہا ہے، ہم یہ سب کرنے جا رہے ہیں، یہ رمضان کی خدمت ہوگی، یہ رمضان کا حق ادا ہوگا. اس میں رمضان کے مہمان نوازی ہوگی کہ ہم کس طرح سے رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں. لیکن اگر خالی اس ذہن ہو کر کے بغیر کسی پلاننگ کے ہم ایسے رمضان میں کود پڑے تو رمضان تو گزر ہی جائے گا. وہ تو دن ہے، ایام ہے، وہ تو گزر ہی جائیں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو دینی بھائی جو باتیں بتائی گی اس پر دھیان دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب اپنا یہ اعتکاف جو ہے مسجد میں ہی کر سکتے، گھر پہ نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. السلام علیکم جناب، میرا ایک سوال ہے کہ یہ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کا سب سے آسان اور بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ بیکاز ہر جگہ پہ الگ الگ طریقے سے بتایا گیا ہے کہ دینار میں، درہم میں یا گیہوں میں، سونے میں ایسے کیلکولیٹ کریں، بٹ سب سے آسان اور بیسٹ طریقہ کیا ہے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے کے لیے؟ گیہوں میں، چاول میں، کیا بتایا آپ نے؟ سنا نہیں میں دھیان سے، تھوڑا زور سے بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر بار جب بھی ہم الگ الگ سجیشن آتے ہیں کہ اب دینار میں، درہم میں کیلکولیٹ کرتے ہیں یا سونے میں، گیہوں میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو وہ کیلکولیشن بہت کنفیوژن ہوتا ہے. تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کریں؟ دیکھیے اس میں اصل میں کیلکولیٹ میں کنفیوژن کیوں آتا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو زکوٰۃ پہ جو کتابیں لکھی گئی، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے نصاب کے تعلق سے، یا اس کو کتنا نکالنا ہے، کب نکالنا ہے. اصل میں زکوٰۃ جو حدیثوں میں جو الفاظ ملتے ہیں اس کو اگر گرام میں لے کر آئے آپ، یعنی جو دینار کا ذکر ملتا ہے یا درہم کا جو ذکر ملتا ہے، تو اس کے حوالے سے گرام کی اگر بات کریں تو 85 گرام بنتا ہے. 85 گرام سونا. اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہے تو اسے زکوٰۃ نکالنی ہے. اب ایک وقت تھا جب ایک تولہ یہ 12 گرام کا ہوتا تھا، 12 گرام کا ایک تولہ ہوتا تھا. تو اس وقت 7.5 تولے پر ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی تھی. 7.5 تولے پر ہی لوگ زکوٰۃ نکالنا ضروری سمجھتے تو ضروری ہو جاتا تھا. لیکن ابھی تولہ یہ گھٹ گیا ہے، مجھے نہیں پتا پورے انڈیا میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جگہوں پہ 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے. تو اب 8.5 تولہ ہو گیا. سونا 8.5 تولہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہے. پھر اس میں ایک دوسری بات بھی ہے کہ آدمی سونا کس کیرٹ کا لیتا ہے. اگر وہ یعنی 24 کیرٹ کا لے رہا ہے تو اس میں اس میں دوسرے پدارتھ بہت کم رہتے ہیں. خالص سونا زیادہ رہتا ہے، دوسری دھات یہ بہت معمولی رہتی ہے. تو اسی حساب سے وہ دیکھ لے اس میں خالص سونا کتنا ہے، اور اگر 85 گرام سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے. اس میں اصل میں 2 باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد، محتاجوں کی مدد.
اس لیے اس میں یہ فیلنگ نہ رہے کہ میں بالکل کٹ ٹو کٹ نکالوں گا, 85 گرام رہے گا تو ہی نکالوں گا, نہیں. اگر اس سے کم بھی ہے, اس سے کچھ کم بھی آپ کے پاس ہے, لیکن آپ مالدار ہیں, اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ پہ فرض نہیں ہے, لیکن میں قریب پہنچ گیا ہوں, فرض کے قریب پہنچ گیا ہوں, میں ادا کر دوں تاکہ لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جائے, لوگوں کا اس کے بھلا ہو جائے. ایک تو جذبہ اچھا ہونا چاہیے, جذبہ یعنی دل میں فیلنگ اچھی ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ یہ مشکل نہیں ہے, آپ کے گھر میں جو زیور ہے آپ اس کے پاس لے کے جائیں سونار کے پاس میں, جس سونار سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں, آپ اسے وہاں پر وزن کروائیں, وہ بالکل لکھ کر کے آپ کو لکھت میں بتا دے گا کہ اتنا گرام سونا, اتنا گرام سونے کے علاوہ دوسری چیز اس میں ہے. اب آپ کو ایکچوئل اماؤنٹ پتہ چل جائے گا کہ اس ریٹ کے, اگر آپ سونے کی شکل میں نکالنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ ریٹ کے حساب سے نکالنا چاہتے ہیں 2.5%, تو آپ وہاں کیلکولیٹ کر لیں گے کہ اتنا گرام میرا ایکچوئل سونا بنتا ہے, تو میں اس پر اتنا 2.5% کے حساب سے نکال دوں گا. تو کنفیوژن کی ایک وجہ میں نے بتائی کہ وہ پہلے 12 گرام کا ہوتا تھا, اب 10 گرام کا. ابھی بھی اگر کہیں 12 گرام کا سونا تولا پایا جاتا ہے تو وہاں پر پھر وہ 7.5 تولا پر ہو جائے گا, لیکن جہاں 10 گرام کا ہے وہاں پر 8.5 تولا. پچھلی بہت ساری کتابوں میں آپ کو 7.5 تولا ہی لکھا ہوا ملتا ہے, لیکن تب 12 گرام کا تولا مانا جاتا تھا, لیکن اب 10 گرام کا سونا تولا مانا جاتا ہے. اور جو دینار حدیث میں جو ذکر ہے تو اس کو آپ جب کیلکولیٹ کریں گے گرام میں, جب گرام میں آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 85 گرام بنتا ہے, جو احوت ہے. احوت کا مطلب یہ کہ 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو گیا ہے تو وہ زکوٰۃ نکالے, وہ زکوٰۃ نکالے, کیونکہ اگر نہیں نکالتا ہے تو اس کے گنہگار ہونے کا چانس ہے کہ وہ گنہگار ہو سکتا ہے اگر 85 گرام پر اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو. کچھ لوگوں نے 85 سے بھی کم بتایا, 83 بتایا, کچھ لوگوں نے 85 سے تھوڑا زیادہ بھی بتایا, 87 بتایا ہے, کچھ لوگوں نے 90 بھی بنایا. یہ ایسا کیوں ہے, اس کا فرق میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. شیخ صاحب اس میں ایک کوشچن فیروز بھائی کا یہ بھی تھا کہ جیسے اپنا فصل وغیرہ میں, یہ بات میں اپنی کمپلیٹ کر لوں, جو فرق آتا ہے, جو کنفیوژن ہوتا ہے, اس کی وجہ بتا رہا تھا میں, پھر بات ختم کرتا ہوں. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک ایڈ کر دیجیے گا, جو اپنا جو فصل وغیرہ پہ بھی لوگ جو نکالتے ہیں نا شاید وہ کیسے نکال رہا ہے. فصل کی, دیکھیے فصل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا وہ ہے, یعنی ایسی فصل ہے جس پر بارش ہوئی ہے, ہمیں اپنے کھیت میں سینچائی نہیں کرنی پڑی, خود سے پانی نہیں لگانا پڑا, بارش ہوئی ہے, تو اس میں 10% رہتا ہے, یعنی 10 کے حساب سے عشر نکالنا رہتا ہے. لیکن اگر ہم نے خود پانی چلایا ہے, ہمارے اس میں پانی لگا کر کے ہم نے سینچائی کی ہے, تو اس میں 20 ہے. تو وہ تو کسانوں سے ریلیٹڈ تعلق ہے اس کا, جو کسان ہے وہ جانتے ہیں, یا وہاں کے علماء ان کو بتائیں گے کہ کس فصل میں کتنا نکالنا ہے. جی جی ہاں آپ کنٹینیو. میں یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ $1 کا ڈالر ہے. اب پہلے اسی دینار بنتا تھا, لیکن ڈھلائی میں ایک دم ایکچوئل, ابھی تو مشینوں سے بنتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے تو بالکل اتنا ہی اس کا شیپ بھی بالکل سیم رہتا ہے, ہر ڈالر کا شیپ سیم رہے گا اور اس کا وزن بھی سیم رہے گا, بہت کچھ بالکل برابر پرفیکٹ رہتا ہے, یعنی بہت پوائنٹ ایک دم چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کا بھی فرق آپ نہیں پائیں گے. لیکن پہلے درہم و دینار یہ ہاتھ سے پیٹ کر بنائے جاتے تھے, اس وقت بھی بہت کافی حد تک مطلب وہ میل کھاتا تھا اور بالکل ملتا جلتا رہتا تھا, لیکن پھر بھی اس میں فرق پایا جاتا تھا. جب اس کو وزن کرتے تھے تو اس میں فرق پایا جاتا تھا, یعنی 200 درہم, اگر ہم 200 درہم ادھر لے لیں اور 200 درہم ایک الگ پوٹلی میں, اور دونوں کا وزن کریں تو اس وزن میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا تھا, کیونکہ ایک دم بالکل پرفیکٹ اس کی ڈھلائی نہیں ہو پاتی تھی. لیکن اب ایسا نہیں ہے, اب جو ڈالر بنتے ہیں یہ دوسرے دھات سے بنائے گئے ہیں, تو اس کا اس میں یعنی فرق تقریباً نہ کے برابر ہے. تو جو یہ علماء کے اقوال میں جو فرق ہے کہ 85 گرام یا 80 گرام یا 83 گرام, یہ جو فرق ملتا ہے ہمیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں کسی نے اگر وہ 200 دینار کا وزن کیا اور وہ 200 دینار کا الگ ویٹ آیا, اور کہیں کسی نے 200 دینار وزن کیا اس کا الگ ویٹ آیا, تو وہ فرق بہر کے وہ فطری فرق ہے. وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ یہ اس کی وجہ فرق میں, اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کو ٹینشن لینے کی یا زیادہ شکوک و شبہات میں پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. گرام کے حساب سے آپ بات کریں 85 گرام جو احوت ہے, یعنی
اس میں انشاءاللہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا. اگر 85 گرام اس کے پاس سونا ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے تو گناہ سے محفوظ رہے گا. جی ایک دو سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا سوال جو ابھی ایگزیکٹلی حدیث میں کیا ہے, اس مطلب ایگزیکٹلی جو حدیث میں کیا ورڈ ہے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ؟ جی حدیث میں ایگزیکٹلی کیا آیا ہے ورڈ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ؟ زکوٰۃ سے مطلب اس میں کیا الفاظ ہے کہ کیا کس کی بات کی گئی, تولے کی, دینار کی, کیا بات کی گئی؟ نہیں بالکل ایگزیکٹ مجھے وہ الفاظ یاد تو نہیں رہ گئے. اچھا. بعد میں اور آپ لوگ دوسرا یہ سوال کہ مان لیجیے جس علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے ہاں لیکن مسجد میں نماز ہو رہی ہے, ہاں اس حالت میں کیا ہے, اس کو کیا بہتر سمجھا جائے؟ کیا ہے کرفیو لگا ہوا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن جو محلے کے لوگ ہیں نماز کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں اگر کہیں پر حکومت کی طرف سے تو پابندی ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے یا نہیں جا سکتے ہو, پھر بھی وہاں علاقے کے لوگوں نے کوئی سیٹنگ کی ہے اور مسجد میں نماز وہ پڑھ رہے ہیں, تو اگر آدمی جانا چاہے تو جا سکتا ہے, وہاں کوئی حرج کی بات نہیں. ٹھیک ہے. شیخ صاحب اس میں یہ ہے کہ لگیے حکومت کی طرف سے پابندی ہے, بٹ ہم زبردستی کر رہے ہیں, چھپ کے چوری کر کے یہ کر کے, پابندی تو ہے اس میں ٹھیک ہے, دیکھیے 5 جی لوگوں کی 50 لوگ کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو میرے سامنے سے. ٹھیک ہے اس میں دیکھیے اس میں تھوڑا تفصیل سے آپ سمجھے بات کو کہ یہ دیکھیے کہیں کسی ایسے علاقے میں جہاں آدمی بالکل معمون ہے, کوئی فتنہ نہیں ہوگا, کوئی بوال نہیں ہوگا اور ہم لوگ وہاں آسانی سے عبادت ادا بھی کر سکتے. کبھی حکومت کی طرف سے یعنی پولیس والے آتے بھی ہیں اور پولیس والے کے آنے کے بعد بھی میٹر سالو ہو جائے گا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں, کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو وہاں کے لوگ اگر پڑھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گنہگار ہوں گے, میں ان کو گنہگار نہیں کہہ سکتا کہ وہ گنہگار ہو جائیں گے. البتہ ایسی جگہ پہ جہاں واقعی اس کی ضرورت ہے, لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اور مسجد میں جانے کی وجہ سے بوال ہوگا اور کیا کہتے ہیں سارے مسلمان تکلیف میں آئیں گے, پریشانی میں آئیں گے, تو وہاں عقل مندی یہی ہے کہ آدمی پھر اپنے گھر میں ہی پڑھے, اپنے گھروں میں ہی کی پابندی کرے. عقل مندی ہے نا شیخ صاحب, لائک منع کیا گیا حکومت طرف سے, ٹھیک ہے, پھر لوگ آتی ہے, پولیس آتی ہے, لوگ بھاگتے ہیں, چھپتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ دیکھا گیا بہت جگہ ہم نے دیکھا گیا ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایون ہمارے جو ہوم ٹاؤن ہے وہاں پر مسجد ہے, ہمارا مسلم علاقہ ہے, لیکن نماز پابندی ہے. ٹھیک ہے, چوری چھپکے سے لوگ پڑھتے ہیں, زبردستی پڑھتے ہیں, تو یہ میرے خیال سے غلط ہے. جب کسی طرح حکومت نے پابندی لگائی ہے کسی چیز کے لیے تو ہم کو نہیں کرنا چاہیے ویسا. وہ ہاں تو اس سے بچنا ہی چاہیے, اس سے دور ہی رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے گنہگار گھوشت نہ کریں ہم, نہیں, جو گنہگار گنہگار نہیں بول رہے ہیں, بٹ جو ہم یہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہاں اس نہیں سے ہے, بچنا. جی جی ہمارا لوگ کا ہی نام بدنام ہوتا ہے اس میں ایکچولی. ہاں مولانا میرا ایک سوال ہے, السلام علیکم. زکوٰۃ کے لحاظ سے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ سونا اتنا ہو 85 گرام ہو تو زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے. صرف سونا پہ ہی ہے یا پھر میرے پاس کیش ہے, میرے پاس بینک ڈپازٹ ہے, تو اس کا کیلکولیشن کیا بیسس پہ کروں؟ سب کا 2.5%. سونا اصل میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ سونا ہی اصل کرنسی مانی گئی اسلام میں, اصل کرنسی سونے کو قرار دیا گیا ہے. اور باقی اسی کے بقدر اگر آپ کے پاس میں کیش پڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس اگر سال بھر کوئی کیش بھی پڑا رہے گا تو اس پر بھی آپ کو 2.5% ادا کرنا ہے. ایسا کر لیں گے کہ زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ایک مستقل کوئی لیکچر رکھ لیں رمضان میں, تو انشاءاللہ اس وقت میرے لیے جواب دینا بھی آسان رہے گا. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, یہ آج لمبا سیکشن ہوا ہے. انشاءاللہ آپ جس طرح بتایا ہم پلان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اوپر اور دیگر مسائل پر انشاءاللہ رکھتے ہیں. ہاں شیخ صاحب ایک سوال ہے, پراپرٹی کے اگینسٹ کچھ ہے کیا زکوٰۃ کا؟ اگر